जनाब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आपका दोस्त फ़ज़ल वदूद एक दफ़ा फिर नए एपिसोड में आपका इस्तकबाल करता है। उम्मीद है अभी तक जो प्रोग्राम मेरे बहन भाइयों ने सुने या देखे पसंद आए होंगे। हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त रहती है कि अपना फ़ीडबैक भी दें, क्वेश्चंस भी पूछें, ताकि मैं प्रोग्राम को आपकी ज़रूरत और आपकी जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकूं और बेनिफिशियल हो ये प्रोग्राम, क्योंकि इस प्रोग्राम वेल्थ टॉक का मेन गोल यही है कि कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं ऑन अ डिफरेंट फिनेंशियल प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स और इस किस्म के बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर लोगों के पास अक्सर क्वेश्चन होते हैं। तो प्लीज़ इसे यूज़ कीजिए और पूछिए। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है इंशाल्लाह वो शेयर करेंगे, और अगर किसी एक्सपर्ट से मुझे इन्फॉर्मेशन लेना पड़ी लेके मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि अक्ले कुल तो ऊपर वाला ही है। हमें जितनी नॉलेज है वो कोशिश होती है शेयर करें। आपको पता है 27-28 साल इस फील्ड में हो गए, लेकिन ये ऐसा समंदर है कि आप जितना इसमें सीखते चले जाएं आपको लगता है कि अभी और सीखने की ज़रूरत है। और यही बात मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप किसी फिनेंशियल प्लानर के साथ बात करें तो ज़रूर पूछें कि बंदे की बैकग्राउंड क्या है। ऐसा नहीं है कि न्यू कमर को चांस नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बहरहाल जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि वो नॉलेजबल हो, एक्सपीरियंस हो, क्योंकि कहते हैं ना कि नीम हकीम ख़तरा जान। तो वो सिचुएशन से बचना ज़रूरी है। सिर्फ़ जो है वो किसी प्लान को चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हों, चाहे इवन मॉर्गेज हो, अक्सर रेट पे आके जो लेमैन होते हैं या जिनकी इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है वो एंड पे आके रेट्स पे बात करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जो रेट, अगर मैं मॉर्गेज की बात करूं, जो रेट बज़ाहिर अच्छा होता है ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा भी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं और इनका जो है पता होना आपको एक बेहतर डिसीजन की तरफ ले जा सकता है। उसमें जो प्रोफेशनल है उसका रोल हमेशा से क्रिटिकल होता है। और चूँकि मेरा ताल्लुक़ फ़ाइनेंस से है और वेल्थ टॉक is a program which is focused at various financial topics, और मैं तो यही मानता हूँ कि अगर financial matters आपके अच्छे हों तो आपकी सेहत अच्छी हो सकती है और होती है। नहीं तो वो जैसे एक मैं जो कहीं पे देख रहा था कि एक डॉक्टर ने पूछा अपने मरीज़ से कि कोई ऐसी पुरानी बीमारी जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए चली जा रही है। तो पेशेंट ने बड़ा घबरा के कहा कि डॉक्टर साहब आहिस्ता बोलें, वो बाहर ही बैठी हुई है। तो आज भी Q&A का सिलसिला रहेगा, क्योंकि पिछला प्रोग्राम अगर आपको याद हो उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश की और मुझे मज़ीद क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि एक और एपिसोड Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर्स पे की जाए, ताकि मेरे बहन भाइयों को जो ये प्रोग्राम सुनते या देखते हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके, नॉलेज मिल सके रिलेटेड टू वेरियस मैटर्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस, वेरियस मैटर्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस। तो अगर मैं पिछले ही लिस्ट में से कुछ क्वेश्चन से शुरू करूं, तो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि चूँकि ज़ाहिर है कि हम लोग ये प्रोग्राम जो वेल्थ टॉक है ये उर्दू बोलने वाले या हिंदी पंजाबी हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन लोगों के लिए है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज लिमिटेशंस। मेरा ख़्याल है इन फ्यूचर आई विल बी डूइंग सम प्रोग्राम्स इन इंग्लिश एज़ वेल। बहरहाल इसलिए क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा रहा है कि जी हमारी जो फैमिली हिस्ट्री है
اور اسپیشلی اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں اور ہماری کوئی چیز ڈائگنوز ہوئی تھی بیفور کمنگ کینیڈا، ریزالو ہو گئی، تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے؟ تو میں آپ سے درخواست یہی کروں گا، پچھلے پروگرام میں بھی تھوڑا سا اس کو ٹچ کیا تھا، کہ آپ اپنی ہسٹری فل فلیج اپنے ایڈوائزر کو دیں، اسے کہیں کہ اسے ڈسکلوز کرے، تاکہ دیکھیں آپ کینیڈا میں ہیں یا آپ انڈیا یا پاکستان یا بنگلہ دیش سے آئے ہیں، آپ کی لائف، آپ کی اپنی چاہے وہ ریموٹ پرانی کوئی ہسٹری ہے یا نئی ہے، وہ آپ کے ساتھ چل رہی ہے، اور ایون فیملی ہسٹری کا بھی یہی ہے، اس لیے آپ ضرور ڈسکلوز کیجیے گا، تاکہ جو بھی کمپنی، انشورنس کمپنی کو چھان بین کرنی ہے وہ اپ فرنٹ کر لیں، آپ کو کسی کلیم کے وقت کسی قسم کی کوئی کنفیوژن یا کوئی کمپلیکیشن نہ آئے۔ تو یہ تو تھا اس بارے میں۔ پھر مجھ سے پوچھا گیا ہے کلیم کے بارے میں ہی، کہ جو کلیمز ہیں کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ کمپنیز کلیمز کو ڈینائی کر سکتی ہیں؟ تو میں اس کا جواب اس طرح دوں گا کہ کلیم، انشورنس کا کلیم جو ہے اس کو ڈینائی کرنے کے 0% چانسز ہیں، اگر آپ نے انفارمیشن اپ فرنٹ فلی ڈسکلوز کی ہے بائی ڈیفالٹ۔ اور میں جس وقت انڈر رائٹنگ ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا، میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے کچھ کیسز کے لیے مجھے کورٹ میں جانا پڑا، آئی اپیئرڈ بیفور دا کورٹ، جس میں کہ میں نے یہ کلیئرلی محسوس کیا کہ کینیڈا میں بائی ڈیفالٹ جو لا ہے وہ کنزیومر کی فیور میں ہے۔ جی ہاں، انشورنس کی نہیں، انشورر کی نہیں، بلکہ کنزیومر کی فیور میں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کلیم پے ہو۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انشورنس کمپنی ہے وہ ڈیفینسو موڈ میں ہوتی ہے، اس کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کلیم کیوں ریفیوز کیا۔ اب ان کے پاس ریفیوزل کی جو چند وجوہات ہوتی ہیں وہ ایسے ہے کہ آپ نے اپنی ہسٹری پراپرلی نہ دی، فیملی ہسٹری پراپرلی نہ دی، اور اپنی ہسٹری میں بتاتا چلوں کہ یہ صرف ہیلتھ نہیں ہے، اس میں آپ کی فنینشل سائڈ بھی ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، کیا آپ نے ریسنٹلی جنوری 5 سال کے اندر بینکرپسی تو فائل نہیں کی؟ آپ کی سموکنگ ہیبٹس کیا ہیں؟ آپ کی ڈرنکنگ ہیبٹس کیا ہیں؟ الکوہل استعمال تو نہیں کرتے ہیں تو کیا ہے اس کی کوانٹٹی وغیرہ یہ بتائیے۔ اس کے بعد ڈرگز ہیں، اور بعض اوقات ڈرگز جو ہیں اس میں کچھ میڈیسنل پرپزز کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ ہچکچائیے نہیں، اپنے ایڈوائزر کو اپ فرنٹ بتائیے تاکہ آپ کی پالیسی پراپرلی لکھی جا سکے۔ میروانہ فار ایگزامپل جو ہے وہ میڈیسنل پرپزز کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے انڈر رائٹر یہ دیکھتا ہے اور اس کو ڈسکلوجر ہونا چاہیے کہ جی آئی یوز میڈیسنل میروانہ فار ہیلتھ پرپزز، لیکن دیٹ شوڈ بی پرسکرائبڈ بائی ڈاکٹر۔ تو اب جس وقت آپ نے ہسٹری سب ڈسکلوز کر دی، اپنی فیملی ہسٹری، ہیلتھ ہسٹری، آپ کی فنینشل سائڈ کو آپ نے کور کیا، آپ کی کوئی ایسی ہیبٹس ہیں جس میں رسک انوالو ہے۔ ہیبٹ کو میں اپنے آپ کو کریکٹ کروں، ورڈ ہیبٹ کو کہہ لیجئے لائف سٹائل۔ آپ کا لائف سٹائل ہے، فار ایگزامپل آئی ایم اے مارشل آرٹسٹ پرسنلی، تو اس میں جو ہے رسک ڈفرینٹ ہے۔ اب تو خیر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب اتنی کہاں ہوتی ہے، لیکن ایک ایکٹیو مارشل آرٹسٹ فار ایگزامپل جو ہے وہ اس کی ٹوٹ پھوٹ کے چانسز زیادہ ہیں۔ باکسرز، اسکوبا ڈائیورز، اس کے بعد ماؤنٹین کلائمرز فار ایگزامپل، اور اسکینگ کرتے ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ
آپ کو چاہیے کہ آپ اپ فرنٹ ڈسکلوز کریں. جب یہ ساری چیزیں آپ نے ڈسکلوز کر دیں تو یقین رکھیے دیر از اے زیرو چانس کہ آپ کا کلیم ڈینائی ہو. ایک چیز اور میں کہتا چلوں, اگر آپ کی پالیسی ایکٹیو تھی, یہ بھی امپورٹنٹ ہے, آپ نے ساری ہسٹری دے دی, آپ کی پالیسی ایشو ہو گئی اور اب آپ پریمیم پے کر رہے ہیں, پریمیم پیمنٹ آپ کی ذمہ داری ہے. ایک پارٹ انشورنس از اے کانٹریکٹ, تو دوستو انشورنس کا ایک پارٹ ہے جس میں آپ نے آپ کی ذمہ داری ہے پریمیم پے کرنا, ساری ہسٹری اپ فرنٹ اپنی انشورنس کمپنی کو دینا. دوسرا پارٹ ہے انشورنس کمپنی کا کہ وہ کمپلیٹ انڈر رائٹنگ کرے اور اس کے بعد جو پرومس ہے وہ پرومس کمٹمنٹ کو فلفل کرے جب ٹائم آ جائے. تو اس صورتحال میں کلیم ڈینائی نہیں ہوتا. اچھا, یہ تو ہو گیا کلیم ڈینائی نہیں ہوتا. اب جو کلیم ڈینائی ہو گیا اس کا کیا کریں؟ ابھی میں ایک چیز اور کہتا چلوں, آپ میرے کلائنٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ میں 28 سال سے اس بزنس میں ہوں اور آئی واز اے چیف انڈر رائٹر, آئی مینیج اور ہیڈ دیٹ کلیم ڈپارٹمنٹ ایز ویل ایٹ ون پوائنٹ. تو آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی کلیم کی کمپلیکیشن ہے, آپ کو آپ کے ایڈوائزر نہیں مل رہے یا آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے, بالکل ہچکچائیے نہیں, گیو می اے کال, آئی ول بی ہیپی ٹو ہیلپ ریگارڈلیس آپ میرے کلائنٹ ہیں یا نہیں ہیں. یہ میری مورل ڈیوٹی ہے کہ جو کچھ مجھے آتا ہے میں آپ کو گائیڈ کروں. اس کے لیے میرا نمبر ہے 9056075000 9056075000. آپ کا کوئی بھی لائف کریٹیکل النس ڈسیبلٹی ریلیٹڈ کلیم ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, فیل فری ٹو گیو می اے کال. یہ نہ سوچئے کہ جی یہ تو پالیسی کسی اور سے لی تھی, ڈزنٹ میٹر, گیو می اے کال, آئی ول بی ہیپی ٹو ہیلپ. اسٹے ٹیون دوستو, چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے. ایٹ لیسٹ ایک یا دو کویسچنز میں اور ایڈریس کروں گا. تھینک یو. ویلکم بیک دوستو. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کلیمز کی اور کس طرح کلیم جو ہے ہم میک شور کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو کلیم ہے وہ کبھی ڈینائی نہ ہو. میں نے بتایا کہ انفارمیشن دینا آپ کی ذمہ داری, پریمیم پے کرنا آپ کی ذمہ داری, اور اگر ایڈوائزر نے پراپر جاب کی ہے, آپ نے پوری انفارمیشن اپ فرنٹ دی ہے, کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ کا کلیم ڈینائی ہو. میں نے آپ کو بتایا کہ میں ذاتی طور پہ اپنی کمپنی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے 2-3 دفعہ مجھے اتفاق ہوا کینیڈا میں کورٹ میں اپیئر ہونے کا, اور میں نے یہ کلیئرلی محسوس کیا کہ جو کورٹ تھا بائی ڈیفالٹ وہ کلائنٹ یا اس کی فیملی کی فیور میں ہوتا ہے. انشورر یا انشورنس کمپنی جو کلیم کو ڈینائی کرتی ہے اس سے بڑا ہارڈ ٹائم ملتا ہے یہ ثابت کرنے میں کہ جناب ہمیں یہ کلیم پے نہیں کرنا اور اس کا ریزن یہ ہے. تو اس لیے آپ اپنی جاب تھورو کیجئے, اپنے ایڈوائزر کو سوچ سمجھ کے چنیے, تو انشاءاللہ تعالی کلیم پیمنٹ میں پرابلم نہیں آئے گی. یہ تو ایک بات. لیکن لیٹس سے کہ کلیم ڈینائی ہو چکا ہے, تو پھر آپ کی آپشنز کیا ہیں؟ ایک آپشن وہ آپشن تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایون آپ کا کلیم ڈینائی ہو گیا ہے تب بھی میرے سے کانٹیکٹ کریں, بیکاز آئی مے بی ایبل ٹو گیو یو سم ٹپس, کیونکہ میں چونکہ آئی واز انڈر رائٹر فار اے ویری لانگ ٹائم اور کلیمز کو بھی مینیج کرتے تھے, تو آئی ہیو سم انڈرسٹینڈنگ کہ کلیم کیوں ڈکلائن ہوتا ہے اور اس کے ڈیفینس میں کیا پریزنٹ کیا جائے تو کلیم آپ کا پے ہو سکتا ہے. آئی ایم ناٹ اے لائر, آئی
can help you in that because ہم لوگ کلیم اپروو کیا کرتے تھے, ٹیبل کے اس طرف بیٹھتے تھے جہاں کلیم آتے تھے یا انڈر رائٹ کرتے تھے, اور اس میں سے بعض اوقات کلیم ریفیوز ہوتے تھے اور ریفیوزل کے بعد بھی اپروو ہو جایا کرتے تھے. تو آئی ہیو سم نالج آن دیٹ پارٹ. اچھا, لیکن بات یہ ہے کہ ایزیوم آپ کا کلیم ڈینائی ہو گیا تو آپ کی آپشنز کیا ہیں. تو دوستو آپ کے پاس ایک حساب سے 3 آپشنز ہیں. دیر آر 3 آپشنز اف یور کلیم از ڈینائڈ, جو کہ آپ اسٹیپس یا آپشنز کنسیڈر کر سکتے ہیں آپ کا کلیم ڈینائی ہونے کی صورت میں. نمبر 1, انشورنس کمپنی کے اندر ہی ان کا, ہر انشورنس کمپنی کا بائی لا ایک اپیل پروسیس ہے. آپ کا کلیم ڈینائی ہو گیا, آپ کو انشورنس کمپنی نے لیٹر میں, اٹ شوڈ بی بلیک اینڈ وائٹ دیٹ دے ڈینائڈ دا کلیم بیسڈ آن 1 2 3. اب آپ کے پاس ڈینائل لیٹر آ گیا ہے. پہلا اسٹیپ جو آپ کر سکتے ہیں وچ از ناٹ گوئنگ ٹو کاسٹ یو اینی تھنگ, اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو اگر پراپر گائیڈنس ہو تو وہیں پہ پرابلم سالو ہو جاتی ہے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ایسا ڈینائل کا لیٹر ہے, سیٹ اپ اے میٹنگ ود می, بائی دا وے no cost to you. This is the service I think as part of the community I owe to my society, to my community. تو آپ بالکل ٹائم کی پرواہ کیے بغیر آپ میرے سے رابطہ کریں, پوری کوشش ہوگی کہ میں اس میں گائیڈ کروں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس انشورنس کمپنی کی جو اپیل پروسیس ہے اس میں اپیل کیجئے. اپیل میں کیا ہے کہ وہ جو آپ کو ریزن بتاتے ہیں کہ آپ نے فار ایگزامپل ہمیں ایویڈنس پراپر نہیں بھیجے, یا آپ کی انشورنس ایپلیکیشن میں اور آج جو آپ نے بات بتائی اس میں ڈسکریپنسی ہے, اس میں تضاد ہے, اس میں فرق ہے. اس طرح کے پوائنٹس ہوتے ہیں. اگر ان کو ایفیکٹولی ایڈریس کیا جائے تو آپ کے کلیم پیمنٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور آپ کو ایک میں سیکرٹ بتاؤں, انشورنس کمپنیز نے میں آپ کو بتاتا ہوں, when I was head of underwriting اور کلیم بھی تھا, تو میرے پاس میری کمپنی کی طرف سے فل ٹائم لائرز تھے جو کہ تنخواہ پہ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے. دیٹ مینس کہ اب جب ہمارے پاس لائر موجود ہے تو شاید ہمیں ڈرنا ہی نہیں چاہیے, جو مرضی کلیم ہے اس کو فارغ کر دیں. نہیں جی, ایکچولی وہ لوگ ہمیں یہ گائیڈ کرتے تھے کہ کورٹ میں جانے کی صورت میں کلیم بڑا مہنگا پڑ جائے گا, لیٹس سیٹل اٹ ہیئر. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو ڈینائل کلیم ہوتے تھے وہ میری ٹیبل پہ آتے تھے, میں ان کو دوبارہ ریویو کرتا تھا, میں ان کو ہماری جو لیگل ٹیم ہوتی تھی ان کے ساتھ ڈسکس ہوتا تھا. کئی دفعہ پھر اس کی کیلکولیشنز ہوتی تھیں کہ کیا اس کلیم کو ڈینائی کر دینا چاہیے اگین یا اس کو یہیں پہ اپروو کر دیں, کورٹ میں جانا مہنگا پڑ سکتا ہے. تو ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کا جب لیٹر آئے آپ کسی سیانے سے جس کو اس کام کا پتہ ہے اس سے بات کریں. ینگ ایڈوائزرز آر فائن, لیکن جو بیچاروں نے صرف ایک چھوٹا سا کورس کر کے فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں, کوشش کریں تھوڑے سے ایکسپیرینس بندے سے ڈیل کریں تاکہ وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے. آپ اس اپیل کو اگر افیکٹولی ہینڈل کریں گے تو چانسز بڑھ جاتے ہیں. دیٹس اے فرسٹ اسٹیپ وچ از ناٹ گوئنگ ٹو کاسٹ یو اینی تھنگ بٹ اے ایفرٹ. پہلا تو یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں انٹرنل اپیل پروسیس. اچھا, دوسرا آپشن ہے لا سوٹ. اس میں آپ نے لائر کو ہائر کرنا ہے. اوبیسلی لائر کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہاں کلاک پڑی ہوئی ہے اور یہ بٹن پریس, ٹائم کلاک ڈاؤن, یو آر آن دا کلاک. وہ آپ کو چارج کریں گے. لیکن بھائی میں آن لائن ہوں, میں اپنے آپ کو ذرا یہاں پہ کلیئر کر دوں, کوئی میرا لائر بھائی پروگرام نہ سن رہا ہو. لائرز بڑی ویلیوبل سروس دیتے ہیں
اور جو سروس دیتے ہیں اس کا وہ چارج کرتے ہیں, لیکن اٹ از ورتھ پیئنگ دیم اگر ایک پراپر لائر نوز وٹ ہی از ڈوئنگ. آپ کو اگر لائر کی ضرورت ہے, آئی کین ہیلپ یو ود دیٹ, بیکاز ہر پروفیشن کے اپنے لائرز ہیں. تو جیسے ریئل اسٹیٹ کے لائر ہیں, کرمنل لائرز ہیں, اسی طرح انشورنس ریلیٹڈ لائرز بھی اویلیبل ہیں. بٹ اٹس اے ایکسپینسو روٹ, اپ فرنٹ آپ کو اس کی کاسٹ ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے اوبویسلی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کلیم غلط گراؤنڈ پہ ڈینائی ہوا ہے, تو ڈیفینیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس ورتھ پیئنگ دیم, اور وہ بھی واپس آ جایا کرتی ہے نارملی کاسٹ. اچھا, اس میں ایک چیز بتاتا جاؤں کہ آپ کا جو, اینڈ دس از آئی ایم ناٹ اے لائر, دس از مائی ڈسکلوجر ہیئر, لیکن یہ ہے کہ جنرلی 2 سال ہوتے ہیں. یو ہیو 2 years ود ان دیٹ ٹائم آپ کو اپنا کلیم فائل کرنا ہوتا ہے. لیکن میرے 2 سال پہ نہ رہیے گا, آپ اپنے لائر سے پتہ کریں. انشورنس ریلیٹڈ لائر کی اگر ضرورت ہو تو مجھ سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ پہلا سٹیپ یہی ہے کہ آپ انٹرنل اپیل کریں, ہر ڈاکومنٹ پیپر ورک کو سنبھال کے رکھیں. اگر آپ اپنے بعد میں لائر کو انگیج کرتے ہیں تب بھی وہ سٹیپ لیا ہوا آپ کے کام آئے گا. لائر کے لیے وہ ایک اچھا سٹیپ ہے جو آپ آلریڈی لے چکے ہوں گے. یہ ہو گیا 2 آپشن. تیسری آپشن ہوتی ہے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ. کورٹ کا پروسیجر کافی لمبا بھی ہو جاتا ہے, ایکسپینسو بھی ہو جاتا ہے. انشورنس کمپنیز بھی کوشش کرتی ہیں کہ آؤٹ آف کورٹ اس کی سیٹلمنٹ ہو جائے. اس میں آپ کا لائر بھی ہیلپ کرتا ہے, بعض اوقات کمپنیز خود آپ کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر لیتی ہیں. تو دیز آر 3 آپشنس جو آپ کے پاس ہوتی ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, میرا نام ہے فضل ودود, انشور پرو سے میرا تعلق ہے. نمبر یہاں پہ آ رہا ہے 9056075000 میرا نمبر ہے. جو بہن بھائی کسی بھی انشورنس کلیم کے سلسلے میں پریشان ہیں, یا ان کو کلیئر نہیں ہے, یا انہوں نے پالیسی لی اور کچھ کویسچن ایسے ہیں جس پہ ان کو کلیئرٹی نہیں ہے, تو فیل فری ٹو گیو می اے کال. آپ سے ہمیشہ یہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے, وی لو ٹو ہیلپ گائیڈ, یہ آپ کا حق ہے. میں اس کمیونٹی کا ممبر ہوں, اس سوسائٹی کا میں سارا دن گزارتا ہوں, اس پارٹ آف دس سوسائٹی. اس میں یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو گائیڈ کر سکوں. آپ کو اگر کسی دوست نے, کسی فینینشیل ایڈوائزر نے کوئی اچھی پروڈکٹ دی ہے, کبھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ اسے کینسل کروا کے ہم سے لے لیں. کویسچن کیجئے, انفارمیشن لیجئے, اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. یہ تو ہو گیا جی. یہ اب لاسٹ میں ایک کویسچن مجھ سے پوچھا جا رہا ہے, لانگ ٹرم کیئر پلان. لانگ ٹرم کیئر کے بارے میں کسی پوائنٹ پہ ایک فل فلیج پروگرام کروں گا, لیکن یہاں انہوں نے پوچھا کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے, تو میں اس کو کوئکلی بتاؤں گا اور پھر اپنے پروگرام کو ریپ اپ کریں گے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو لانگ ٹرم کیئر ہے یہ اس صورتحال میں ہے کہ جب آپ کو یو لوز یور انڈیپینڈنس, اٹ کوڈ بی ڈیو ٹو ایج, آپ کی ایج اتنی ہو گئی ہے, آپ کو نرسنگ اور اس طرح کیئر کی ضرورت ہے. خدا نخواستہ آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کوئی ایسی النیس آ گئی ہے, فار ایگزامپل مینٹل کوئی کسی قسم کی ڈسیبلٹی ہو گئی ہے, ویئر یو نیڈ آ کیئر. اور یہ کیئر ظاہری ہے کہ ظاہری سی بات ہے کہ لانگ ٹرم بیسس پہ ہوگی. اس کے لیے پروڈکٹس اویلیبل ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لانگ ٹرم کیئر پلان. اور یہ پلان انشورنس پریٹی مچ ایسے ہی ہے کہ جتنا ارلی لیں گے اتنی کاسٹ کم ہے. آپ کی ارلی لینے کی صورت میں آپ کی ہیلتھ موسٹ لائکلی بہتر ہوگی. تو ایج, ہیلتھ, کس قسم کا پلان آپ خرید رہے ہیں, اس میں کیا کیا آپشنز ہیں, کیونکہ لانگ ٹرم
کیئر میں اگر آپ کسی جا کے فیسلٹی میں ریٹائرمنٹ فیسلٹی میں رہتے ہیں تو اٹس لائک پکنگ اے ہوٹل، اس میں کیا کیا فیسلٹیز آپ کو چاہیے، تو اس طرح وہ پلانز اوپر نیچے کاسٹ اس کی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ کب سے یہ پلان شروع ہوتے ہیں؟ آپ یوں کہہ لیجئے کہ نارملی 65 اینڈ اپ اس ایج میں، اور امیڈیٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ آلریڈی اس ایج میں ہیں، آپ کو پلان چاہیے، یور پلان ول اسٹارٹ امیڈیٹلی۔ اس میں بھی ایک اور چیز بتاتا چلوں، ویٹ ٹائم ہوتا ہے، ویٹ پیریڈ جو ہے، ویٹنگ پیریڈ جو ہے وہ 30 سے سم ٹائم 180 ڈیز ہو سکتا ہے، اور تھوڑے ویٹ ٹائم کا مطلب ہے تھوڑی سی کاسٹ زیادہ، زیادہ ویٹ ٹائم کا مطلب ہے کاسٹ کم۔ اس میں فیچرز جو ہیں کیا کیا آپ لیں گے، کاسٹ اس کی وجہ سے اوپر ہو جائے گی، چھوٹی ایج میں لیں گے آپ کا کاسٹ کم ہو جائے گی۔ اس کی مور انفارمیشن کے لیے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی فضل ودود۔ آپ کو یہ پروگرام انشور پرو فنانشل سروسز کے تعاون سے یہ ویلتھ ٹاک پیش کیا گیا۔ اسٹے بلیسڈ۔ موسٹ لائکلی اگلا پروگرام جب آپ دیکھیں گے تو رمضان المبارک شروع ہو گیا ہوگا، جو میرے بہن بھائی یہ دیکھیں مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ پاک ہمیں اس کرونا کے، اس کووڈ-19 کے جو ہیں اثرات اس سے بچائے، محفوظ رکھے، اور یہ وبا ہم سب سے دور فرمائے۔ خاص دعا فرمائیے گا رمضان کے دنوں میں۔ آپ کے دعاؤں کا طالب فضل ودود۔ اسٹے with me for the next program, inshallah next Tuesday. Till then, Allah Hafiz.